मरतानी का मतलब यह है कि तलाक 2 मरतबा है, यानी तुहर की हालत में औरत को हालत तुहर में 1 मरतबा तलाक दी जाए, फिर एक तलाक देने के बाद अगर चाहे तो दूसरी तुहर में दोबारा एक तलाक दे दो, और बेहतर यही है कि पहली ही पर तलाक पर इक्तिफा कर ले। और इस सूरत में शौहर को यह हक हासिल है कि इद्दत गुजरने से पहले जब चाहे वो रुजू कर ले, और अगर इद्दत गुजर भी जाए तो दोनों के लिए मौक़े बाकी रहते हैं, बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह कर ले। लेकिन तीसरी तुहूर के बाद तीसरी तलाक देने के बाद ना शौहर को रुजू करने का हक है और ना उसका कोई मौका दोनों के अंदर रह सकता है, दोनों को फिर से निकाह हो सके। रही ये सूरत के एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दी जाए जैसे कि आजकल के जुहला कर रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त मजम्मत फरमाई है। जो शख्स बैक वक्त 3 तलाक़ें अपनी बीवी को देता है उसको हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुर्रे लगाने का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला तलाक के क़वानीन बयान फरमाते हुए ये फरमा रहा है कि तलाक 2 मरतबा, तलाक मरतानी का मतलब 2 मरतबा तलाक देनी है, तरीक़ा ऐसा सिस्टम जो है बताया गया है। तब ये तलाक का पहला हालत ये है कि तुहर की हालत में दी जाए। तुहर का मतलब है कि पाकीज़गी, पीरियड्स जब ना हो और औरत पाकीज़गी की हालत में हो तो ऐसी हालत में तलाक देना है। और उसके अलावा पीरियड्स की हालत में जब होती है, हैज़ की हालत में औरत, तो उस वक्त क्या होता है, ज़हनी तौर पर वो कुछ मुस्तज़िब रहती है, यानी कुछ परेशान रहती है, कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर, गलबा, गुस्से का गलबा भी रहता है मिजाज के अंदर, और उसके वजह से जो है वो कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस हालत में अगर औरत से कुछ गलती हो भी जाती है तो ऐसी गलती को दरगुजर करना चाहिए। फौरन शौहर के लिए ये अख्तियार नहीं है कि जब वो बीमारी की हालत में हो, जब अय्याम माहवारी में उस पर आई हुई हो, ऐसी हालात में तलाक देना जायज नहीं है। अगर तुम तलाक देना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसी हालत में देना है जबकि वो पाक व साफ हो। पाक व साफ होने का मतलब वो एक और भी मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि उसका मतलब ये है कि जब वाज़े हो जाए कि उनके दरमियान जो है कोई ताल्लुक़ ज़न्न शो हो, यानी कोई रहम में कोई नुत्फा न रह गया हो, ऐसा यानी ये बात भी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ हो और कोई जो है हमल से भी, जिसके ऐसी हालत में भी जो है अल्लाह ताला ये हालत भी वाज़ेह करने का भी अल्लाह ताला यहाँ पर गुजारनी पड़ेगी। एक मरतबा तलाक कहना है, और जब वो तलाक वाक़ होती है तो इसका मतलब ये है कि पहली तलाक के अंदर उसे इद्दत गुजारनी पड़ेगी, और अगर उस इद्दत के पहले ही अगर वो दोनों मिल जाते हैं, दोनों के अंदर जो है फिर से रजामंदी हो जाती है, तो ऐसी हालत में उन पर वो तलाक वाक़या नहीं होती है। फिर उसके बाद और दूसरी तलाक उनके लिए ये है कि वो ये बताया गया है कि फिर दूसरी तलाक अगर देना चाहते हैं तो फिर जो है उनके लिए पाकीज़गी का इंतजार करना होगा, पाकी की हालत में ही जो है दूसरी तलाक भी देनी होगी। ये बात अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है। और इसमें ये बताया गया है कि जिन तुम्हें तलाक देना चाहते हो तो इसका मारूफ तरीका ये है कि सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए। तलाक मरतानी, 2 मरतबा तलाक है, फिर या सीधे तरीके से उसको रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए, यानी अच्छे तरीके से देना है। अगर तलाक भी देते हैं तो ये ऐसा नहीं कि जलील ख्वार करके उस औरत को घर से निकाल दिया गया। तलाक देने के बाद देखिए कि कैसा हो जाता है ना मुतल्लिका औरत की हालत। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में तो ये हालात कम है, इसके बनिस्बत अगर पाकिस्तान के हालात हम देखते हैं तो वहां पर बहुत तलाक़ें होती हैं। ऐसा बेइंतहा तलाक़ें देना, फिर शादियां कर लेना, ऐसा रिवाज आम बन चुका है वहां के माशरे का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ये चीजें जो है बहुत कम ही पाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बता रहा है कि सीधे तरीके से उसको रुखसत किया जाए, और रुखसत करते हुए ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें पहले दिया हो उसे वापस ले लिया जाए। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कुछ महर तुमने दिया है और उसे पहले जो दे चुके थे, उन तमाम चीजों को वापस नहीं लेना है। ये अखलाकी एक उसूल है। दोनों के दरमियान जब जो है ताल्लुक़ ज़न्न शो हो चुका है तो उनके लिए क्या चाहिए कि अपने कुछ एहसान मंदी के तौर पर जो है अपने शौहर, अपनी बीवी को वो चीजें देकर रुखसत कर दे। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें मेहर दिया था तो वो मेहर तुम मुझे वापस कर दो, वापस करने के बाद ही तुम अपने घर जा सकती हो, ऐसी जबरदस्ती नहीं है। यानी इस्लामी निज़ाम देखिए ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है कि दुश्मनियां नहीं रखनी है।
ایسا نہیں کہ طلاق ہو گیا تو متعلقہ عورت کا پورا خاندان، جس مرد نے جو ہے طلاق دیا ہے، یہ خاندان وہ خاندان دونوں کے اندر جو ہے دشمنیاں پنپتی رہے دونوں خاندانوں کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے اگر تمہارے دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود قائم کرنے کا اب جو ہے اسلامی نظام قائم کرنے کی طاقت نہیں ہے، اگر شوہر نافرمان ہو گیا ہے یا بیوی نافرمان ہو گئی ہے، دینداری پر دونوں قائم نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ہے نا، طلاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ناپسند ہے، وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہے ظلم کو سہتے رہو، یہ حکم بھی نہیں دیا گیا، بلکہ ظلم کے خلاف آواز عورت بھی اٹھا سکتی ہے، مرد بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر تمہیں جو ہے ایسا اندیشہ ہو کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تم جدا ہو سکتے ہو، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو سکتے ہو، ورنہ ایسا نہیں کہ عیاشی کے طور پر اپنی زندگی آپ آج دیکھیے کہ ایسا ماحول بن گیا نا، اگر گزارتا ہے شوہر تو کیسی زندگی کہ راہبانہ زندگی، کوئی ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اولاد کو پیدا کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اب شوہر کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنی ذمہ داریاں مجھے کیوں اٹھانا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ایسی نیت سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو سمجھو ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہی بات بتائی گئی ہے کہ طلاق بھی احسن طریقے سے دینا، بھونڈے طریقے سے۔ ایک کو جو ہے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مولخہ چھوڑ دی جاتی تھی، مطلقہ عورت کو طلاق جب ہوتا تھا تو وہ لٹک کے رہ جاتی تھی، اور وہ لوگ ایسا بھی طلاق دیتے تھے کہ ایک لفظ کہتے، ایک مرتبہ طلاق دیتے، نہ اسے چھوڑتے نہ رکھتے، نہ اس کے حقوق ادا کرتے، ایک ہی طرف ہے نا۔ جیسے دوسرے قوموں میں کیا ہے، اردھانگی جو کہا جاتا نا، یعنی آدھے جسم سے اٹھنے والا شوہر جب بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جو ہے جو حقوق کو ادا نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھے جسم سے اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اتنی وعیدیں بھی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ احسن طریقے سے طلاق دیا جائے، انہیں معروف طریقے سے رخصت کیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم نے دیا ہو پھر اس سے واپس لے لو، یعنی احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے نا۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد پھر اسے جتانا نہیں ہے، ہاں میں نے کیا ہے نا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں اتنا دیا تمہیں، اتنا کھلایا، اتنا پلایا، یہ احسان کا رویہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقوق ہے ایک دوسرے کے۔ شوہر جو ہے شوہر کی خدمت بیوی کرتی ہے، بیوی کو کیا ہے؟ شوہر کے حقوق، یہ دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ان دونوں حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ گھر میں بھی دونوں مل کر زندگی گزارتے ہیں تو دونوں کو جو ہے وہاں پر برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر شوہر بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرے چیزیں ہیں، یہ تمہاری چیزیں ہیں، اس طرح کیا ہو جاتا ہے کہ گھر کے نظام میں بھی سکون نہیں رہتا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ احسان کی روش اختیار کرنا چاہیے، جو کچھ تم پہلے دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی تمہیں واپس نہیں لینا ہے۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اور تمہیں خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی دونوں اگر ٹوٹ رہے ہیں، رشتہ جو ہے ختم کر رہے ہیں، تو اس کو ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ وہ عورت جو ہے نبھا نہیں پائی اپنے رشتے کو، اس کی غلطی تھی، ایسا نہ سمجھ۔ اب کتنی بھی ٹیلنٹڈ عورت ہو، اگر ایک خاتون ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں کی ہیں اور بڑی بڑی صلاحیتیں رکھتی ہیں، اگر اسے طلاق دے دیتا ہے شوہر تو معاشرہ اسے کتنا جو ہے گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، ہاں نبھا نہیں پائی اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں بیٹی کو بھیج دیا جائے طلاق کے بعد، اور اس گھر میں جو اس کا باپ اور بھائی اچھے طریقے سے اس لڑکی کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز جو اس کے لیے کی جاتی ہے اس متعلقہ عورت کے لیے، وہ ان کے حق میں، بھائی اور باپ کے حق میں جو ہے صدقے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایسا اسلامی معاشرہ جو ہے وجود میں لانا چاہیے، یہی بات اللہ فرما رہا ہے۔ اگر وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ پا رہے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر وہ بھی علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فدیے کا حکم یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جیسا بھی ہو اسی شوہر کے ساتھ گزارنا ہے تمہیں، وہ مار دو، توڑ دو تمہیں، تم پر ظلم کرے، تمہاری نہ جو جسمانی کچھ ایسی چیزوں کو پوری کرے، تمہاری جو خواہشات ہے اسے بھی پوری نہ کرے، تو مجبور نہیں کیا جائے گا اس عورت کو،
यानी दूसरे कानूनों में क्या है, दूसरे हिंदुओं में अगर हम देखते हैं तो 7 जन्मों का बंधन है उनके लिए। 7 जन्म जो गुजारते वो लोग, ऐसा पवित्र समझते वो अपने आप को। ये रिश्ता ऐसा है कि 7 फेरे लेते हैं ना वो लोग, अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लेते हैं, उसका मतलब ये है कि 7 जन्मों तक जीने का साथ निभाने के जो है वादे करते हैं वो लोग। लेकिन इस्लाम में जो है ऐसा वादा नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है जो दोनों में जो अल्लाह के हुदूद को कायम रखना, अच्छी जिंदगी, अच्छा माशरा वजूद में लाने के लिए दोनों एग्रीमेंट लिखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है ना, तकवे ही को बीच बनाना है दोनों के अंदर, एक दूसरे के हुकूक अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ही का डर से जो है एक दूसरे के हुकूक अदा करते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी बताई गई है। अगर औरत पर भी जो है कोई जुल्म हो रहा है तो शौहर भी अपना कुछ मुआवजा देकर अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनमें से तुम्हें तजावुज नहीं करना है। और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज करें वही जालिम है। अल्लाह के हुदूद से निकल जाना, आगे बढ़ जाना, अब अगर अपनी अय्याशी के लिए तलाक़ें देना, छोड़ना, फिर निकाह करना, फिर छोड़ना, ये जो है अल्लाह के हुदूद से निकल जाने के बराबर है। तो यहाँ पर यही बात अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह के हुदूद से तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जालिम लोगों को, जुल्म को जो है, जो हद से निकल जाते हैं वही जालिम लोग हैं। ये बात अल्लाह यहाँ पर बयान फरमा रहा है कि वो जुल्म करने वाले हैं। जुल्म का मतलब है कि अपने आप पर जुल्म ना, अल्लाह ताला पर जुल्म नहीं, नौज़ुबिल्लाह, अपने आप पर वो जुल्म कर लेते हैं, अपने आप पर ज्यादती करते हैं। उनकी दुनिया की जिंदगी समझो कि पूरी की पूरी निस्तो नाबूद हो जाती है। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, देखिए कि कैसी आयत अल्लाह ने बयान फरमाई है खोल खोल कर कि तलाक किस तरह देना है, कैसे एक दूसरे की इज्जत का एहतराम करना है, और अगर देना भी है तो कैसी हालतों में देना है। ये चीज अल्लाह ताला जो है खोल खोल कर बयान फरमा रहा है। उस माशरे में जो है ये तलाक का बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं था उनके लिए। तलाक एक खेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कोई निकाह तलाक का जो है ऐसा, तफवीज़ तलाक का भी एक मसला था उनके अंदर। क्या उसका मतलब क्या था कि तफवीज़ तलाक का मतलब यह है कि अपनी तलाक का इख्तियार क्या करता है, शौहर अपने किसी मामू को या चचा को दे देता है। जब चाहे वो मामू और चचा कह देता है कि तुम तलाक दे दो, तो ये भांजा जो है तलाक देना पड़ता है। ऐसे ऐसे क़वानीन जो है उस वक्त बने हुए थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक ऐसा शरीयत, ऐसा कानून बता रहा है कि इसी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, इसमें तुम्हारी इज्जतें हैं और उसके साथ तुम्हारी नई नस्लें जो बन रही हैं उसके अंदर भी जो है उनके लिए भलाइयां हैं। ये हुदूद अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमा रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए बताया गया, तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और उसे फिर तलाक दे दे। तब अगर ये पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुजायका नहीं है। अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, तुम्हें इन लोग ये हैं जिन्हें वो उन लोगों के लिए हिदायत के लिए वाज़ेह कर दिया गया है, और उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दिया है जो उसके हुदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। लिक़ौमी यालमून युबय्यिनुहा लिक़ौमी यालमून, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है, अगर तलाक देने के बाद शौहर को तीसरी बार तलाक दे दी, फिर उनके लिए दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते। अब तीसरी तलाक वाक़ई होगी उन लोगों की, तो अब इसके बाद दोनों को अलग हो जाना पड़ेगा, दोनों सेपरेट घर से लेकर रहेंगे। अब तलाक होगी, अब उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज देखिए कि फिर ऐसा भी माहौल बनता जा रहा है कि पहले शौहर से भी कुछ फोन पर बात करना, फिर दबाव डालना शौहर पर, या शौहर जो है बीवी को दबाव डालना, ये जो है जायज नहीं है। अब वो दोनों के लिए समझिए कि बिल्कुल रिश्ता खत्म हो गया तो कोई ताल्लुक उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो यही बात अल्लाह बयान फरमा रहा है। तीसरी बात तलाक होने के बाद उन दोनों के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। फिर उनके लिए ये है कि वो दूसरे मर्द से वो निकाह करे और फिर वो तलाक दे दे, तो फिर ये दोनों मियाँ बीवी, ये दोनों मिलकर अगर अल्लाह के हुदूद कायम रखने की उनके अंदर जो है फिर से जो ये ख्याल पैदा हुआ है तो वो एक दूसरे की तरफ रुजू कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसको क्या कहा जाता है शरीयत इस्लाम में? इसको हलाला कहा जाता है। हलाला का मतलब क्या है? एक तलाक हो गई, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, एक औरत है, दोनों की तलाक हो गई, अब वो दोनों जुदा हो गए। दोनों जुदा होने के बाद क्या हुआ, ये अगर शौहर जो है शादी नहीं किया, वैसे अच्छी उसकी जिंदगी, ये औरत जो है किसी दूसरे से निकाह कर चुकी, निकाह करने के बाद फिर वो औरत को 3 तलाक वो मर्द दे चुका, दूसरे शादी जो करते हैं हम, अल्लाह का डर दोनों के अंदर पैदा हुआ है तो क्या है, वो दोनों मिलकर फिर से निकाह कर सकते हैं। ये
देखिए कि ऐसे भी केसेस बनाए जा रहे हैं, जो बहुत से मर्द क्या करते हैं कि पहले चेक एग्रीमेंट लिख लेते हैं काजी के पास जाकर, मैं मेरी बीवी को निकाह के बाद अब तलाक दे रहा हूँ, इसे जो है फला मर्द से निकाह कर दीजिए, फिर उसे तलाक होने के बाद मैं निकाह कर लूंगा। इतनी मुद्दत के लिए जो है निकाह करते हैं, तलाक देते हैं। ये एग्रीमेंट्स जो है आजकल लिखे जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में नहीं, गुजरात, बिहार, उधर हो रहे हैं ये मसाइल। तो यही बताया जाता है कि ये नाजुक मामलात, अगर इसकी थोड़ी सी भी भनक अगर दुश्मनान इस्लाम को लग जाए, तो वो लोग क्या करेंगे कि इस्लाम की धज्जियां उड़ाने की वो लोग कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। वाज़ेह कर रहा है अहकामात को, ताकि वो लोग उन लोगों के लिए जो उसके अंजाम को जानते हैं और उससे डरते रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने हुदूद को बयान फरमा दिया, हदें। समझिए कि लिमिट्स, कौन से लिमिट्स हैं, कहाँ तक जो है तुम्हें जाना है। हद से तजावुज अगर उसके करीब चले गए, तो समझो कि हो सकता है कि वो दीवार फांदने में जो है तुम्हारे लिए कुछ बुराई हो जाए। तो यही अल्लाह ताला बता रहा है कि खोल खोल कर उन लोगों के लिए बयान की जाती है, ताकि वो हदों के अंदर रहकर उन हदूद से तजावुज ना करे बगैर वो जिंदगी गुजार सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हुदूद को तोड़ने का अंजाम भी अल्लाह ताला बहुत बुरा अंजाम रखा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए फरमाया गया है, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़्न अजलहुन्ना फ़इम्साकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ सरीहुहुन्ना बिमारूफ़िन। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है, और जो उसके और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए, या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो, मैं सताने की खातिर उन्हें रोके ना रखना चाहिए कि ये ज्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत में अपने आप ही पर जुल्म कर रहा है। और अल्लाह की आयत को खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है, जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम और मलहूज रखो, इससे डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। यानी यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वइज़ तल्लक़्तुम निसा फ़बलग़्ना अजलहुन्ना फ़इम्साकुहुन बिमारूफ़िन। जब किसी की तलाक दे दी जा रही हो, तो इसमें बताया गया है कि अपनी बीवी को तलाक और इद्दत गुजरने से पहले उसे रुजू करना और सताने की नीयत से ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि भले तरीके से अगर तुम तलाक भी दो, उनको भले तरीके से इद्दत पूरी हो जाने का भले तरीके से तुम्हें इंतजार करना चाहिए, और सताने के लिए उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। मारूफ तरीके से उनके साथ तुम्हें रवैया अख्तियार करना चाहिए, और जो ऐसा करे वो हकीकत में अपने आप पर जुल्म कर रहा है। अपने आप पर जुल्म करने का मतलब ये है, जो शख्स एक शख्स अपनी बीवी को तलाक और इद्दत गुजरने से पहले फिर रुजू करता है, फिर सताने के लिए फिर तलाक देता है, फिर रुजू करता है, ऐसा तरीका कि तलाक को एक खेल बना लेना, उसे अख्तियार करना, यही बात अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह की आयत को तुम खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज फरमाया है। और यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ये बात भी याद दिला रहा है कि अजीम शान मनसब पर तुम्हें अल्लाह ताला ने मनसब पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें भेजा है, उम्मत मोहम्मदिया का मनसब जो तुम्हें दिया गया है, ऐसी चीजों से तुम अगर खिलवाड़ करोगे तो वो मनसब तुमसे हटा लिया जाएगा। यही बात अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि तुम्हें चाहिए कि जितने ऊंचे मनसब के साथ अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उस मनसब को तुम्हें याद रखना है। उम्मत मोहम्मदिया के मनसब पर, नबुवत के मनसब पर तुम्हें भेजा गया है। इस आयत को तुम खेल ना समझो, इसे खेल के तौर पर इस्तेमाल ना करो। यही बात आज भी हो रही है। इंसान जो है तलाक को भी एक खेल समझ लिए है, निकाह को भी एक खेल समझ लिए हैं, और जब चाहे जब तलाक भी देते हैं, निकाह भी करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें निकाह के अंदर आ गई हैं कि जो इस्लामी तरीके पर नहीं है। तो ये चीजों को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये कोई खेल और तमाशा नहीं है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गया अहकाम है, उसमें तुम्हें जो है मारूफ तरीके से इस अहकाम पर तुम्हें चलना है। हलाला का जैसे मैं आप लोगों को बताई ना मामला, तो उसे खेल के तौर पर आज इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये खेल अल्लाह ताला देखता है तुम्हारी नीयतों को, तुम जिस तरीके से तलाक देते हो, तुम जिस तरीके से जो है निकाह करते हो, अपनी तुम्हारी जो इनफरादी जिंदगी है, वो तमाम चीजों को जानने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने जो नेमत तुम्हें दी है, वो नेमत भी अल्लाह ताला जो है तुमसे छीन सकता है। उम्मत मोहम्मदिया का जो मनसब अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, उस मनसब को भी छीनने की ताकत अल्लाह ताला के अंदर है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए बताया गया है
کہ اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، وہ تمام باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے انسان، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا کہ ایک معاملے کو اپنا معاملہ بگاڑتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیوں میں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کا اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو تم نے خود بگاڑ لیا ہے، تو اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے فرمایا گیا والدات یرزین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم النعمت، فرماتے ہوئے فرمایا گیا وَإِسْتَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ اپنے زیر تزویج شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، اور اللہ اور جو روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہوں تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے باز پرس رہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک وقت ہے یہ آیتیشنا ہم لوگ پڑھنے کا حصہ ہے۔ جی ہاں جی جی بچے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو مانے نہیں کہ وہ اپنے تزویج شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بیان فرما رہا ہے کہ عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور زمان عدت کے گزرنے کے زمان عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کیا، پھر عدت گزر گئی، پھر دونوں میں آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں، تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور پوری عدت کے بعد اس سے آزاد کرنے دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے نا، کہ شوہر کو یہ بھی زبردستی نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد اب کوئی حق نہیں رہتا نا، نہیں اسے یہ کنڈیشن نہیں رکھ سکتا عورت کو کہ میرے طلاق کے بعد تم نکاح نہیں کر سکتی، ایسی کوئی کنڈیشن شوہر نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے اب راستے الگ ہو چکے ہیں۔ اب یہ کنبے والوں کا، خاندان والوں کی مرضی ہے اس عورت کی، وہ عورت جس سے جو ہے نکاح کرنا چاہتی ہے بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، وہ خاندان والے اس کو نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بات دیکھیے سامعین، آپ لوگ غور کیجئے، اسلام جو ہے کیسی عزت جو ہے عورت کو بخش رہا ہے، طلاق ہونے کے باوجود بھی جو اسے کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ اب دونوں یعنی اپنی مناکحت پر اگر وہ کوئی کسی سے راضی ہو چکی ہے وہ، تو اسے زبردستی نہیں روکنا چاہیے، نہ خاندان والے روک سکتے ہیں نہ شوہر روک سکتا ہے۔ اب وہ عورت آزاد ہے، یعنی اسلامی حدود کے اندر اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کا نکاح کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یہ معروف طریقہ ہے۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکتیں ایسی نہ کرو کہ کیونکہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے اور تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے پاس پوس رہو۔ یعنی طلاق دینے کے بعد کوئی زبردستی اپنی عورت پر کچھ پابندیاں لگانا اور اسے روکے رکھنا، یہ کیا ہے، شوہر کے لیے بہت بڑا کمینی حرکتیں ہیں۔ ایسی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر منع فرما رہا ہے، ایسی حرکتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب تمہیں آزاد کر چکے ہو اس عورت کو تو اب تمہارے لیے کوئی اختیار اس عورت پر نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بمعروف۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے گا۔ نہ تو ماں کو اس سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ دودھ پلانے والی کا حق ہے۔
یہ دودھ پلانے والی کا حق ہے، جیسے بچے کو جو ہے باپ کا ویسا ہی حق ان کا بھی ہے، اسی کے کیونکہ وہ اسی کا وارث ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدت رضاعت کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیے، رضاعت کا مطلب ہے جو دودھ پلانا، حولینی کاملینی 2 سال جو ہے دودھ پلانے کی مدت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے دونوں اگر ماں باپ دونوں مل کر یہ بات طے کر لیں کہ 2 سال تک جو ہے دودھ پلانا ہے بیوی کو، تو اسے پلانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، یہ ماں کو جو ہے ضروری ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ اب شوہر کا حق کیا بنتا ہے کہ ایسی صورت میں اپنے بچے کے لیے بھی اور اپنے بیوی کے لیے بھی معروف طریقے سے کھانا دے، اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف میں نہ ڈالا جائے کہ کیونکہ وہ اس کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہا ہے کہ 2 سال تک مکمل دودھ پلانا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے صحت پر اثر پڑ رہا ہے عورت کی، تو ایسی حالت میں دونوں باہمی رضامندی سے دوسرا دودھ، آج کل تو دائیوں کا سسٹم نہیں ہے، پرانے زمانے میں یہ سسٹم تھا، اور اگر کوئی ڈاکٹر ایسا مشورہ دیتا ہے کہ باہر کا دودھ اس بچے کو پلانا ہے، تو دونوں باہمی رضامندی سے دودھ پلا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معروف طریقے سے جو ہے انہیں کھانا کپڑا دینا۔ ایک بات یاد رکھنا ہے ہمیں پیارے طالبات، دیکھیے کہ اسلام ایسا سسٹم بنایا ہے عورت کے لیے، نفقہ دینا ہے مرد کو۔ نفقے کا مطلب کیا ہے؟ خرچ، کھانا پینا دینا یہ الگ ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کے ساتھ اس کی کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے رہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ فراہم کرنا، جو اس کی استطاعت ہے، استطاعت سے زیادہ نہیں، زیادہ کا بھی ڈیمانڈ عورت نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نفقے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خرچے کے لیے ذاتی طور پر وہ خرچ کرنے کے لیے، جیسے پاکٹ منی کہتے نا، ویسا جو ہے اپنی جو سیلری ہے اسی کے تحت اس شوہر کو دینا ہے، اسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ کی باتوں میں ہے باتیں کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو نفقہ عطا دے، اور وہ نفقہ لینا یہ اس کا حق ہے۔ وہ آپ پیسے کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی ہے، اپنی ذاتی خرچ پر بھی خرچ کر سکتی ہے، اسے جمع کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے، یعنی وہ اس کا اختیار ہے، کسی کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ مجھ سے شوہر کے لیے ضروری ہے، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ضروری ہوگا، بیوی کو اور اس کے بچے کو، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے کیسا لنک اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، پہلے فرما رہا ہے یہاں پر ہدایت کیا ہے؟ شوہر کے لیے ہے کہ تمہیں کپڑا اور ان کے جو ہے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے معروف طریقے سے، تم کچھ احسان نہیں کر رہے ہو، ان کا حق تم دے رہے ہو یہ سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ عورت کو ہدایت دیتے ہوئے ان کو وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالنا۔ اب اس کی کمائی 10,000 ہے تو 20,000 کی ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے عورت کو، اس کی وسعت جتنی ہے اسی وسعت کے مطابق وہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا، اسی میں تمہاری زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ دباؤ ڈالے، بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا، فضول خرچیاں کرنا، ایسا نہیں۔ پھر مرد کو بھی تاکید کی گئی۔ یہ طلاق کے بعد کا نا ہے؟ جی ہاں، طلاق کے بعد کا نہیں نا، والدہ طلاق کا جو پہلے آ گیا وہ ختم ہوا وہ رکوع میں۔ یہ اس کے ساتھ جاتا ہے نواز ہے، اس کے بعد نہیں، والدات یبدین اولادہن، ہر ایک کی بھی جو بھی ہے معمول زندگی بھی گزارتے ہیں، وہاں بھی 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اچھے طریقے سے اختیار کرنا ہے شوہر کو، یہ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے۔ اچھا، اور جی ہاں، الگ سے متعلقہ کے لیے نہیں ہے، جو عام منکوحہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اور تو ان کو ماں کو بھی اس وجہ سے تکلیف نہیں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا حق جیسا بچے پر ہے، بچے کا ہے، باپ پر ہے، ماں کا ہے، اسی طرح باپ کا بھی ہے، اور دونوں کو برابر جو ہے حقوق دینا چاہیے، اسی کے وارث تمہیں بنایا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں ولی بنایا گیا ہے، بہترین حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں۔ یہ حقوق بتاتے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہترین طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی دودھ کا جو معاملہ ہے، دودھ پلانے کا، مدت رضاعت اور دودھ کے بارے میں جو تاکید ہو رہی ہے، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔
جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے. دودھ پلانے کی مدت اور دودھ چھڑانا یہ دونوں باہمی رضامندی سے کرتے ہیں میاں بیوی. صرف عورت کی جو رضامندی ہو جاتی، عورت پر ووٹ ڈالنا، تجھ پلانا دودھ، تجھ نہ پیدا کری بچہ، ایسا جو ہے دباؤ نہیں ڈالنا ہے. نہ شوہر پر بھی جو ہے دباؤ ڈالنا ہے کہ زیادہ خرچ اس بچے کے لیے لگایا جائے، بلکہ دونوں کو باہمی رضامندی سے یہ کام کرنا ہے. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کا ہو تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی معاوضہ طے کرو اور معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے نا. جو کچھ تم زندگی گزار رہے ہو، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جاننے والا، تمہارے دلوں کے حالات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ آخر کہا جائے تو یہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق انسان دبا لیتے ہیں، اسی لیے یہاں پر حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ تاکید دے رہا ہے. 1 منٹ ٹھہریے، میں پھر فون آتا ہے، میں پھر واپس آتی ہوں انشاءاللہ. جو بتایا گیا کہ مدت رضاعت کتنی ہے، اس میں کتنے حقوق ادا کرنے ہیں، تو یہ آج کے زمانے سے اگر اس بات پر دیکھا جائے تو جو دوسری قومیں ہیں اس کے زیر اثر آج مسلم سماج بھی کیسا تیار ہو گیا ہے بولے تو حمل آنے کے بعد سے پوری ذمہ داری لڑکیوں کے ماں باپ کی ہوتی ہے، وہ پوری ذمہ داری ان کو اٹھانا ہے. اس کے وضع حمل، اس کا جو ہے کوئی بھی خرچ ہو، پھر اس کے بعد 6 مہینے تک یا 5 مہینے تک وہیں ٹھہرنا ہے. یہ جو خیالات آج اسلامی معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ کچھ بھی جو ہے اسلامی معاشرے میں نہیں ہے. غیر قوم کی ان سے متاثر ہو کر یہ چیزیں جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی لیے واضح طور پر بیان فرما رہا ہے. تمہیں اپنی اولاد کو کسی غیر سے بھی دودھ پلا سکتی ہو، یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے فرمایا گیا. اور جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے جانتا ہے. اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہو تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانے عدت میں خاتم اپنی بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے یا کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ وہ چھپا کر رکھو، بہرحال دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. اور پھر دیکھو خفیہ طور پر عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہو تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بڑا بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسرا معاملہ یہاں تک جو آیت آئی ہے اس میں دودھ کے تعلق سے بتایا گیا، بلا رضاعت کے تعلق سے بتایا گیا کہ کس طرح مدت رضاعت گزارنی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت کو عدت گزارنا ہے. تو یہ عدت کا اب دیکھیے کہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے 4 مہینے 10 دن کا، یہ عورت کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں جو ہے وہ رنگین کپڑا نہ پہنے، زیور نہ پہنے، مہندی نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، آرائش کی کوئی چیز نہ کرے، اور اپنے گھر سے جو ہے گھر سے نکالنے کا نہیں ہے. عدت کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے 4 مہینے 10 دن تک اپنے زیورات کو نکالنا ہے، لازماً ہے، یہ بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے. یہ رکھنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ عدت کی خصوصی طور پر عورتوں کو کیوں رکھا گیا. پرسنل کلاس میں یہی پوچھے تھے مجھ سے وہ طالبات کہ اسٹوڈینٹس نے پوچھا تھا کہ عورت کو عدت اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، مردوں کو کیوں نہیں رکھا ہے. عورت کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ذہنی طور پر جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے، وہ 4 مہینے تک اس چیز سے باہر نہیں آ سکتی ہے. ایک مسئلہ. پھر دوسری بات یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی اولاد ہو تو 4 مہینے 10 دن کے بعد پورا مکمل معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ حمل سے ہے یا جو ہے حمل سے نہیں ہے. حسب و نسب میں فرق آ جاتا نا. اب ایک انتقال کے بعد فوراً نکاح کر لیے تو پھر حمل ٹھہر گیا تو کیا ہوتا ہے کس کا اولاد ہے نہیں معلوم ہوتا.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی ہے. اگرچہ کہ وہ بوڑھی بھی ہو جائیں اس حالت میں بھی جو ہے 4 مہینے 10 دن تک انہیں عدت گزارنا لازم ہے. آج سوال کرنے والے بھی یہ کرتے ہیں بڑے بوڑھوں کو عدت کیا ہو، نہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ تمہیں 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے. نہ جو ہے باپ کے لیے یہ سوگ عورت منا سکتی ہے، نہ بھائی کے لیے منا سکتی ہے، نہ بیٹے کے لیے منا سکتی ہے. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو آسمان سے بنایا گیا تھا نا، ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، اس میں محبت پیدا فرماتا ہے. تو اسی لحاظ سے 4 مہینے 10 دن کی عدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر اس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس عورت کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. پھر اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے وہ اپنی طرف سے کر سکتی ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب عدت گزارنے کے بعد بیوہ کا نکاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر نکاح نہ کر رہی ہے تو اسے غلط نظر سے نہیں دیکھنا ہے. اس کے لیے جو ہے نکاح کرنا بہتر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس کے لیے زندگی جو ہے اس میں ہے. تو یہی بات اللہ یہاں پر فرما رہا ہے، وہ اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کرے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. زمان عدت میں خواہ ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارہ کنایہ سے ظاہر کر دو، چھپا کر رکھو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے، ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی. عدت کے زمانے میں نکاح نہیں کرنا ہے. اگر کوئی مرد جو ہے ظاہر یعنی شادی کرنا چاہتا ہے اس بیوہ عورت سے، تو عدت میں اسے بھی جو ہے ظاہر کرنا یا منگنی کرنا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو گھر کے بڑے ہیں ان کے پاس ظاہر کیا جا سکتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خفیہ طور پر عہد و پیمان السلام نہیں علیکم کرنا باجی. چاہیے. یہ پھر بولو باجی، یہ جی منگنی کیا کیا ہے؟ ابھی یہ جو بولے تھے نا، پھر ایک بار بولو باجی. زمانے عدت میں منگنی کا زمانہ عدت میں 4 مہینے 10 دن، جو 4 مہینے 10 دن کو ہے عدت ہے، اس میں چاہیے کہ وہ عورت پوری عدت گزارے. اس میں اپنے آپ کو جو ہے روکے رکھنا ہے. اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے وہ کب کر سکتی ہے؟ عدت کے بعد کر سکتی ہے. عدت میں کچھ بھی جو ہے ظاہر نہیں کرنا ہے، شادی کرنا ہے مجھے، فلانے سے کرنا، یہ بات عورت نہیں کر سکتی ہے. پھر زمان عدت میں ان بیوہ عورتوں کے ساتھ اگر کوئی مرد نکاح کرنا چاہتے ہیں، اشارہ یا کنایے میں ظاہر کرنا ہے. کس کے پاس ظاہر کرنا ہے؟ ان کے گھر والوں کے پاس ظاہر کرنا ہے، اس عورت کے پاس بھی نہیں ہے. پھر اس کے ظاہر بعد کرنا ہے نا، ظاہر کرنا ہے. ظاہر کرنا ہے، لیکن عورت سے جو خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا. آج کل دیکھیے کہ فون پر ڈائریکٹ بھی بات ہو رہی ہے کہ پہلے دونوں طے کر لیتے، عدت کرنے کے بعد شادی کر لیں گے بول کے دونوں میاں بیوی طے ہے، وہ جو مرد ہے اور عورت ہے بیوہ عورت، ایسا خفیہ طور پر عہد و پیمان نہیں باندھنا ہے. بھلے طریقے سے جو ان منگنی کے کا بھی ذمہ دار آگے ہیں. ہے باجی، منگنی بھی ہے نا، یہ کرنا زیادہ، یہ کرنا وہ سب بھی کرتے نا، وہ بھی اس میں یہ بتاتے ہیں. وہ چیزیں نہیں آتے نا اس میں. منگنی کا کہاں ہے؟ منگنی عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارہ یا کنایے میں ظاہر کرو. ظاہر منگنی کا کرنا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس کا شوہر گزر گیا اب اس کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں. منگنی کا مطلب کیا؟ مانگنا ہے نا. وہ چیز اگر یہ مرد کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں کوئی مرد ایسا ہے جو اس بیوہ عورت سے ہمت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو ارادہ اشارہ یا کنایے میں وہ منگنی کا ارادہ جو ہے ان کے گھر والوں سے کرنا ہے. وہ ڈسکشن نہیں، غلطی سے معمول شادی میں بھی تھوڑی شادی کے بلے کرتے نا، تو وہ بھی جائز ہے کیا کر کے بول کے میں پوچھتی ہوں. منگنی کا جو بولتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں ہاں، منگنی تو اس فقے میں ہے نا. منگنی کا مطلب کیا ہے؟ مانگتے ہیں وہ لوگ بچی کو. ہاں، اس میں جو ہے ایک معروف وہ طریقے سے دھوم دونوں دھام سے خاندان کرنا، ملتے ہیں. فضول خرچی اسے کر کے بڑا پھر اسے بڑا ایونٹ جیسا بنانا، لاکھوں خرچ کرنا، ایسا نہیں. دونوں خاندانوں کو ایک ملاپ کے طور پر منگنی کی جو رسم ہے سادہ سیدھا ادا کرنا ہے. اس کو بڑے ہنگامہ فضول خرچی کرنا ایسا نہیں ہے. اچھا. ہاں جی، منگنی کی جو چیز ہے وہ اس طرح مختصراً طور پر دونوں کے اندر ایک ایسی پہچان، اس خاندان میں دونوں کا جو ہے بات چیت ہو چکی ہے، دونوں خاندان کو ملانے کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہے ایک نشانی منگنی مانگنے سے نکلی ہے. اچھا وہاں اچھا. پر یہ لفظ جو ہے مانگنے سے نکلا. نہیں اب معمول ہو جاؤ ہے نا، سے دھوم دھام سے کرنا سب یہ کرتے ہیں نا آج کل. نہیں نہیں، ویسا نہیں کرنا. کم از کم جو ہے بیٹھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے
اب بیٹھتے ہیں تو کیا آئندہ نکاح کب کرنا ہے, کتنے مہینے میں رکھنا ہے, یہ بات چیت مین ہوتی نا وہاں پر, وہ چیز کر لینا ہے بیٹھ کے. آج وہ بھی اڑا دیے, بات اندر خفیہ طور پر کر لیتے ہیں, لیکن بڑے ہنگامے سے دعوت کھلانا, وہ تمہیں کرے میں کرے جیسا, ایسا ایک دوسرے سے بڑے بڑے کرنا, ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ مختصر طور پر اگر بڑے ذمہ دار بیٹھ کر بات کرتے ہیں, خوشی سے کچھ کھلا لیتے ہیں, وہاں تک ختم کرنا ہے معاملے کو. پھر اس کے لیے خصوصی طور پر کارڈ چھپانا, بک کرنا ہالس, یہ جو ہے درست نہیں ہے یہ چیزاں صوفی اسلام میں. پھر آگے بڑھتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ خفیہ طور پر عہد و پیمان نہ کرنا, اگر کوئی بات کرنی ہو تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. عدت پوری نہیں ہونے تک کا جو ہے کوئی بھی چیز آپ فلاں ڈیٹ کو کر لیں گے شادی, ایسا یہ جو ہے بالکل اچھا نہیں لگتا. عدت پوری ہونے کے بعد اس عورت کا اس وقت جو ہے بڑے بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں کہ کب کرنا ہے, عقد نکاح کب باندھنا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے, یعنی سماج کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ کیا ان سے جڑے ہوئے بچے بھی رہتے ہیں نا, اولاد کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ایک ایک باریک باریک چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بردبار ہے, تم جو کچھ کرتے ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو غلطی سے ہو جاتے ہیں انہیں درگزر فرماتا ہے. اور خوب یہ جان لو کہ تمہارے دلوں میں اگر تم نیکی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہو تو اس نیکی کو بھی محسوس کرتا ہے, اور اگر کچھ گناہ کے کام تم کرتے ہو اور وہ نیت تمہارا ایسا ظاہر کرتے نا لوگ, نہیں میں بہت اچھا, نیت تو میری اچھی ہے, میں کرنے کا مطلب کیا ہے بولے تو نہ ڈیمانڈ کرے نا, اس واسطے میں کرنا پڑتا ہے. آخر ان کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے, بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں. قرآن میں چاہیے نا وہ آیت, ان کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں, وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں, لیکن ان کی نیتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے جو ہم ظاہر میں ہیں وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے, جو اسلام ہے وہ حقیقت میں ہمارا دل میں بھی ہونا ہے, اور ہمارے جو ہے ظاہری چیزوں میں بھی ہمیں اسے ظاہر کرنا چاہیے. دل میں الگ, اور جب استعمال کرتے ہیں اسلام کو اپنے ذاتی معاملات کے طور پر, ایسا بھی ہوتا بہت سے لوگ جو ہے بڑی بڑی چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن اپنے ذاتی معاملات آتے جب جو ہے بڑی دینداری کی باتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو, ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو, وہ تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے نا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ہم کیسے ہیں, ہماری نیتیں کیا ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے, اسی لیے ہم اپنی نیت کو پہلے جو ہے صاف رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تم سے تو ان غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دلا رہا ہے. عقد نکاح کا معنی کیا ہوا جی؟ عقد نکاح بولے تو کیا ہوتا ہے؟ عقد نکاح ہے نا وہ باندھنا. عقد کا مطلب یہ ہے کہ گھاٹی, گھاٹی بولتے نا ہم لوگ جو بنتے دیکھو رسی میں, عربی میں عقد اسے کہا جاتا ہے. تو نکاح باندھ لینا تو فکس ہو ایک گیا تھا. ایگریمنٹ ہوتا نا, فکس دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا, طے کر لیتے, دونوں ایک دوسرے کے اندر بند جاتے ہیں, نکاح میں باندھ دیا جاتا ہے دونوں کو. جیسے رسی میں جو گھاٹی ڈال کر جوڑتے نا, تو اسی طرح یہ نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اب ان کے اندر خونی رشتہ بھی ہو نہ ہو تو ہونے کو. بردبار کا تو معنی کیا بجے؟ جی بردبار بولے تو نرم دلی, حلم اور بردباری کا مطلب نرم دلی, نرمی, سخاوت, یہ سب چیزیں آتے ہیں اس میں. حلیم غفور کے مطلب درگزر فرمانے والا, رحیم, بردبار, بہت بردبار بولتے دیکھو, نرمی سے بھی اگلا وہ زیادہ,